अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 ईद स्पेशल के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन। नाज़रीन, ईद के दिन है और ईद के हवाले से हम खुसूसी तौर पर आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसे ख़ानदान से और ऐसी शख्सियात से, बिलखुसूस जिनके जो इस ख़ानदान के सरबराह हैं डॉक्टर इसरार शाह साहब और उनकी मिसेज़ नाइला इसरार साहबा, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पॉली क्लिनिक की, और ख़ुद डॉक्टर इसरार शाह साहब जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में जब भी सियासी जिद्दोजहद का नाम आएगा तो डॉक्टर इसरार शाह का नाम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगा और हमेशा पाकिस्तान की सियासी जिद्दोजहद में ये नाम सितारे की तरह चमकता रहेगा। डॉक्टर साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। एक तवील सियासी तारीख़ है आपकी जिद्दोजहद की, और इसके साथ साथ ईद के दिन सियासी शख्सियात कैसे मनाती हैं, और फिर इनफरादियत ये है इस ख़ानदान की कि एक इस वक्त जो सिचुएशन है कोरोना के हवाले से जब हम ये बात कर रहे हैं और ये ईद का ज़माना हमारी जनरेशन ने पहली दफ़ा इस अंदाज़ में देखा है, तो उसमें डॉक्टर साहिबा भी जो कि उनकी बेगम है, मिसेज़ हैं, तो उनसे उस हवाले से भी बात होगी और सियासी जिद्दोजहद के हवाले से भी बात होगी। सज्जाद तरीन साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब पहले आप ये बताएं कि ईद कैसी गुजरी है आपकी? देखिए सज्जाद तरीन साहब, जिस तरह आपने, पहली तो बात ये है कि आपका शुक्रिया कि आपके इस प्रोग्राम की वसासत से हम आपके नाज़रीन तक पहुँच रहे हैं, और आपने में भी अपनी एक ईद की खुशियों में शेयर किया। रस्मन ये खुशियों का लफ्ज़ है, लेकिन पिछले 3-4 माह से पूरी कौम जिस इन्वायरमेंट का शिकार है और जिस कोरोना क्लाइमेट का शिकार है, इस क्लाइमेट में कौन सी ईद और कौन सी शुभरात, रस्म है, रवाज है, रीत है, सो आप भी निभा रहे हैं और हम भी निभा रहे हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब चूँकि ज़िक्र कोरोना से और जिस सिचुएशन का जिक्र किया है उससे हम आगाज़ कर रहे हैं, और ज़ाहिर है खुशी के इस मौसम में ये गम हमारे साथ साथ ही है। आप बताएंगी कि किस अंदाज़ में आपने ये ईद मनाई? बिलखुसूस आप तो प्रोफेशनली खुद डॉक्टर भी हैं और फ्रंट लाइन पर भी हैं। आपका सबसे पहले तो सज्जाद साहब का और आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आपने हमारे साथ ये वक्त गुजारा और ईद की खुशियाँ हमारे साथ शेयर की और इसके मुतालिक ये प्रोग्राम किया। मैं आप सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये एक ईद तो देखें, ईद है जो कि हमेशा हमारे लिए रमज़ान के बाद एक बायत से खुशी और खुशी का एक लम्हा होता है, लेकिन इस ईद में कुछ उदासियाँ शामिल हैं जो कि कोरोना के लिहाज से बहुत सारी उदासियाँ शामिल हैं। एक खौफ की फ़िज़ा है और एक उदासी की है, और एक दिल में एक ये है कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें महदूद और हमें अपनी हदों में जाने के लिए शायद कहा है। हस्पताल में और बाहर जो हम देखते हैं वो भी कुछ तकालीफ हैं, उदासियां हैं, एक खौफ है, लोग एक दूसरे से मिलने से कतराते हैं। तो उसके साथ ये ईद अल्लाह करे हमारी इन उदासियों को कम करे, एक दूसरे में खुशियां बढ़ाए, और ये हमेशा खुशी का एक ज़रिया रहे और है हमेशा से, क्योंकि ये अल्लाह का एक इनाम है जो हम रमज़ान गुजारते हैं उसके बाद। तो अल्लाह इसको खुशी में, और इसमें हमें दुआ ये करनी है कि इससे हमें अल्लाह ताला निकाले, और इंशाअल्लाह ज़रूर निकालेगा। अच्छा, इसी में ही तरीन साहब, अब चूँकि आज ईद का दिन है और ईद के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, ये ईद के दिन इस वक्त हम मना रहे हैं। इंसान हर हाल में, डॉक्टर साहब आपके इल्म में है, ज़िंदा रहता है। हालात जैसे भी हों, वो अपने त्योहारों को, अपनी खुशियों को बहरहाल मनाना चाहता है। लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के बाद एकदम हमने देखा कि जैसे ही कुछ नरमी हुई तो लोग अब मेरे ख्याल में आदी हो गए हैं कि कोरोना के साथ खुशियाँ भी मनाएं, कोरोना के साथ ज़िंदगी भी रवां दवां हो। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है नफ्सियाती तौर पे। मैं कुदरतन कल आपारा मार्केट से और दूसरी मार्केटों से गुज़रा हूँ। जिस तरीके से वो जो हब्स था लोगों के घरों में बैठने का, पर्टिकुलरली वो ख़वातीन जो बेचारी घरेलू थी, अपने बच्चों की तरह के साथ जिस तरीके से मार्केटों में रश किया है, तो लोग फितरी तौर पर आज़ादी की तरफ जो है वो राग़िब होते हैं। और बिलखुसूस इस खुशी के अंदर, जिस खुशी में उनकी खुशियाँ भी एक तरीके से साइंटिफिकली कैद हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने उस कैद के हसार को तोड़ा है और वो बाहर निकले हैं। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, ईद की बातें तो होती रहेंगी। आज
اگر آپ ہمارے ہاتھ لگ ہی گئے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سے وہ باتیں پوچھی جائیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں. آپ یہ بتائیں آپ کی ڈاکٹر صاحب شادی کیسے ہوئی؟ دیکھیں سجاد ترین، آپ صافی نہیں، آپ میرے ذاتی دوست بھی ہیں، اور اس شہر میں بہت کم لوگ ہیں جو میرے دوست سے آگے ہٹ کے ذاتی دوست ہیں. شادی بہنی اسی طرح کہ ایک 10 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں، یہ سچ بات ہے. میں نے اپنے ایک فیس بک کے اندر اپنی تھوڑی سی ہسٹری بھی ڈالی ہے، تاکہ میں اپنے دوستوں کو، اور کچھ دوستوں کو تو پتہ بھی تھا نا، کہ میں بتا سکوں کہ میری شادی کس طرح ہوئی، کس طرح نہیں ہوئی. ایک وقت تھا کہ ماں رشتہ لینے کے لیے جاتی، جس گھر میں جاتی وہ پوچھتی پت منڈا کتھے ہے، وہ کہتے جی کوٹ لکھپت جیل ہے. رشتہ کس نے دیا؟ تو پھر تسی ساڑھے گھر کی لین لیا آئے ہو. کوئی شخص رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اور جی وہ باہر آ جاتا ہے تو آ کے نوکری کرتا ہے، فلانا کرتا ہے، فلانا کرتا ہے. کوئی بھی شخص رسک لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اچھا، شادی بھی رسک تھا؟ فطری بات ہے، وہ بھی رسک تھا نا، لڑکی والوں کے لیے تو رسک تھا بڑا نا. رسک تھا. ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے، جس بندے کو ذوالفقار علی بھٹو کا وائرس لگا ہوا ہو، اور اس کے اندر اس پہ وہ ساری امیونٹی ہو، اور وہ اپنی نوکریوں کی پرواہ نہ کرتا ہو، اپنے جاب کی پرواہ نہ کرتا ہو، اگر اس کو گرفتاری دینی ہو تو گرفتاری کو اپنا بہتر فرض سمجھتا ہو کہ یار وہ میری پارٹی نے مجھے پکارا ہے اور میں نے جا کر چوک پر گرفتاری دینی ہے. وہاں میری بیگم گھر میں بیٹھی ہو، میں جا کے چوک کے اندر گرفتار ہوا ہوں. تو یہ ہمارے لیے تو بڑی بہادر دلیر قسم کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اسپیشلی مائیں جنم دیتی ہیں. ہر روٹین لڑکی ہمارے سے کہاں شادی کر سکتی، ایک پولیٹیکل ورکر سے کہاں شادی کر سکتی. اور آپ جیسا آدمی جو 6 مہینے میں 5 مہینے جیل میں رہنا بہت بڑی بہادری سمجھتا ہو، اس کے ساتھ ویسے ہی شادی کرنا میرے بڑا خیال میں مشکل بہت ہوتا خطرے کی ہے، بات بہت ہے. مشکل. میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ شادی کی جو بیسک ریزن بنی کہ میرے ساتھ ضیاء-ال-حق کے دور میں ٹارچر ہوا، میں ہاسپٹلائز تھا، اور جب میں ہاسپٹلائز تھا تو میں نے وہاں پر ایک سسٹر سے کہا، میں کہ سسٹر میری شادی کرا دو. تو مجھے پہلے کہتی آر یو سیریس، آپ کی شادی نہیں ہوئی بھی؟ میں نے کہا آپ نے کوئی لڑکی آتے ہوئے دیکھی میرے کمرے میں؟ سوائے میں نے کہا میرے ذاتی دوستوں کے، یا کبھی ماں باپ ملنے آ جاتے ہیں، میرے کمرے میں کون آتا ہے؟ خیر اس نے واقعی سسٹر کا کردار ادا کیا. وہ سسٹر نرس کے حوالے سے سسٹر نہیں تھی. ایک فطری بات ہے کہ ایک پیشنٹ کی جب 1 مہینے تک آدمی ایڈمٹ ہو، ایک لانگ ایسوسیشن ہو جاتی ہے، تو بہنی وہ بہنوں کی طرح تھی. تو اس نے جا کے چیزوں کو ایکسپلور کرنا شروع کیا. تو معصومہ گوینی وارڈ کے اندر انکوائری کے لیے ان کے پاس چلی گئی. انہوں نے بڑا بلنٹلی ان کو کوشچن کیا، کیونکہ میری بیگم جو ہے نا وہ بلنٹ بہت ہے. اس نے کہا یہاں ایڈوائزر اور وزیر بہت آتے ہیں جیسی، مجھے یہ بتاؤ اس کی تعلیم کیا ہے. سجاد جی میں اس دن فیصلہ کر لیتا کہ اس کڑی نال شادی کرنی ہے. جو ایڈوائزر سے شادی نہیں کر رہی، میری بھوک نال بھی شادی کر سکتی ہے، میری تکلیف نال بھی شادی کر سکتی ہے، میری مصیبتاں نال شادی کر سکتی ہے. تو بیوی وہی ہوندی ہے جڑی بھوک خوشیاں مصیبتاں دی ساتھی ہوئے. اور خدا دا شکر ہے کہ آج 30 سال ہو گئے. شی از اے ویری گڈ مدر آف مائی چلڈرن. اللہ دا شکر ہے کہ مینوں ایجوکیشن پرابلم کوئی نہیں رہا بچیاں دے بارے چ، منوں ہیلتھ پرابلم کوئی نہیں رہا، معاشیات دی جنگ میں لڑتا رہا. وہ شکر ہے خدا دا. میرا سوال ڈاکٹر نائلہ سے ہے کہ
پاکستان میں جو پولیٹیکل ورکر ہیں ان کی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لوگ رشتہ نہیں دیتے, آپ نے بھی یہ کہا کہ یہاں ایڈوائزروں کی اور وزیروں کی تو لائن لگی رہتی ہے, فوج ظفر موج لگی رہتی ہے. تو پھر آپ نے ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جس کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بزنس مین نہ کوئی بڑی اچھی جاب, وہ ایک حکومت کا ایڈوائزر, اور اس حکومت کا بھی کوئی پتہ نہیں. ڈاکٹر شاہ نے خود یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ ماں بیاہ کرا دے, کل گورنمنٹ چلی گئی تو پھر کوئی رشتہ نہیں دے گا. آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا ایسے شخص سے شادی؟ دیکھیں فیصلہ ویسے تو مجھے, میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ اتنا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ پتہ بھی نہیں تھا. دوسری شادی جو ہے اس میں والدین کی رضا, والدین کی وہ بھی ایک آج سے 30 سال پہلے, یا میرے والدین کو ہر ایک ہوتا ہے کہ جب جلدی اچھے سے اچھا کوئی بہتر رشتہ ہو تو اس پہ وہ کر دیں, اپنی بچی کی شادی کر دیں. تو میرا خیال ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ وہ اس فرض سے آزاد ہو. ہم جیسے 5 بہنیں تھیں تو میری والدہ کو ہمیشہ اپنی بچیوں کی شادی کی وہ فکر ہی لگی رہتی تھی کہ وقت سے ان کی شادی ہو جائے. اتنا گہرا مجھے میرا خیال پتہ بھی نہیں تھا ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, فیملی کیسی ہے, لوگ کیسے ہیں, ایجوکیشن کیا ہے, تو میرا خیال اتنا ہی سوچا تھا. اور وہ آپ آج 30 سال کے بعد شادی کا سوچ رہے ہیں, آپ 30 سال کا ایک سفر, 30 سال کی کہانی سنیں. نہیں 30 سال کی نہیں, چلیں وہ ابھی آپ کے سامنے چونکہ بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور انہوں نے آپ کو بہادر بھی کہا, آپ کو بلنٹ بھی کہا ماشاءاللہ سے, اور آپ کی تعریفیں بھی کی ہیں, اور یقینی طور پر اب وہ اس حوالے سے وہ خود مزید کیا اوصاف بیان کریں گے. آپ سے بھی میں یہ سوال آپ سے ہی ہے, یہ آپ نے بہادرانہ فیصلہ کیا آج 30 سال بعد آپ سوچتی ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے شادی کی, یہ ایک آپ کی اپنی ذاتی بہادری تھی. والدین کے تو ظاہر فکریں اور خدشات اپنی جگہ, مگر ایک ذات کا ایک اپنا بھی عنصر ہوتا ہے. میرا خیال ذاتی بھی ظاہر ہے, جب والدین بھی راضی ہوں, کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو, اور ایک پھر سب کی ایک یہ بھی ہے کہ ہونی ہے جی, جلدی ہونی ہے, تو پھر آپ کو اتنے لمبے سلسلوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم جیسے پولیٹیکل ورکروں کو جو عورت ٹالریٹ کر لے وہ قابل سلوٹ ہے. کیا بات ہے. اور ویسے اس زمانے میں تو کیوں بڑا- ترین صاحب, بڑا- اس زمانے میں تو مشکل ڈاکٹرز جو ہیں ہمارے ہیرو بھی ہیں, پہلے سیاسی ہیرو اور پھر ڈاکٹرز اس وقت ہیروز ہیں. جی نہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑی ڈسپلن ہوتی ہے, ہاسپٹل جانا, پیشنٹ دیکھنا. پولیٹیکل ورکر جو ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نام کی چیز نہیں ہوتی. ان کو اگر یہ پتہ چلے کہ کراچی میں زندگی میں بھی کوئی ڈسپلن, کراچی میں مظاہرہ ہو رہا ہے, کوئی کراچی میں گرفتاری ہو رہی ہے تو وہ وہاں پہنچ جائیں گے. پتہ لگے کوئی اپارا بھی ہو رہی ہے, یہاں گرفتار نہیں ہو سکے تو I-10 چلے جائیں وہاں گرفتار. تو ایسے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 30 سال آپ نے گزارے ہیں ایک ایسے شخص سے جو کوئی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہے. انتہائی انڈسپلن, میں بہت ڈسپلن. ان کو میں نے پھر ان کے انڈسپلن کو زیادہ توجہ نہیں دی, کیونکہ اپنے ڈسپلن کے ساتھ ایک وہ بہت ساری چیزیں, بچے, فیملی, گھر, اور میرا خیال اس میں میرے والدین کی اپنی جو ان کی تربیت تھی, میرے والد صاحب نے ہمیں ایک سروائیو کرنا, محنت کرنا, لڑنا سکھایا. اور پھر ڈاکٹر ہوتے ہوئے پھر میں نے آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میرا جو سبجیکٹ ہے وہ آبز اینڈ گائنی ہے. آبسٹیٹکس گائنی جو ہے وہ بہت ڈیمانڈنگ سبجیکٹ ہے. اگر میں آج پیچھے مڑ کے دیکھوں تو میں کہتی ہوں کہ ان بچوں کے سب چیزوں کے ساتھ میں نے پڑھا بھی, اسپیشلائز بھی کیا, گھر کے بھی سارے معاملات دیکھے. ڈاکٹر صاحب پاکستان کا جو سماج ہے اس سماج میں جو پولیٹیکل کارکن ہیں یا پولیٹیکل ورکر ہیں, خاص طور پر ڈاکٹر شاہ صاحب جیسے لوگ, جو جیل میں جانا اور گرفتاری دینا اپنے لیے ایک فخر کی بات سمجھتے ہیں, ایسے سیاسی کارکنوں کے عام عمومی طور پر کوئی عزت کی نگاہ سے لوگ نہیں دیکھتے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بزنس مین ہو, کوئی اچھے گریڈ 20 والا ہو, 19 والا ہو, تو اس طرف لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ایک ایسے شخص سے آپ کی شادی ہو جائے جو جیل میں جانا, نوکری کرنے کی بجائے جیل میں جانا جو ہے وہ زیادہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے, بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گھر سے اگر والدہ ان کو پیسے دے کہ یہ جو ہے نا یہ پیسے ہیں, گھر سے کوئی چیز لے آؤ, تو یہ کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہو تو اس میں جا کے مدم ہو جاتے ہیں کہ گھر میں چیز ضرورت ہے یا نہیں ہے. مجھے ویسے اتنی خوفناک صورتحال کا اندازہ ہی نہیں تھا, نہیں تو شاید. اچھا یہ آپ اعتراف کر رہی ہیں یا آپ نے بیان کی یہ بہت خوفناک ہے. مجھے میرا خیال اتنی سوچ اس وقت نہیں تھی یا اتنا بیک گراؤنڈ نہیں تھا پتا کہ اتنے زیادہ جلسوں اور اس میں ہوں گے. ایک پولیٹیکل اٹیچمنٹ کا ہی میرا خیال پتا تھا, تو یہ باقی جیل اور یہ ساری تو بعد میں پتہ چلی ہیں, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں. لیکن وہ دوسرے فیکٹر ہیں کہ فیملی, خاندان, لوگ, تو وہ میرا خیال
اور ہماری فیملی نے جیسے میرے پیرنٹس نے ایکسیپٹ کیا, ان کی بھی ظاہر خواہش تھی کہ بیٹی کی جلدی شادی ہو اور کریں اس فرض سے, تو بس وہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے فیکٹر مل کے اور وہ. ڈاکٹر صاحب پھر ظاہر ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ سوال نہ کرنا زیادتی ہوگا, وہ ڈسپلن اور انڈسپلن والی بات ہو رہی تھی, تو جیسے میڈم نے کہا کہ نہیں وہ تو بڑے انڈسپلن رہے ہیں لیکن میں ڈسپلن ہو کے اس کو کرتی رہی ہوں, تو وہ سائنس کا ایک اصول بھی ہے, نیگیٹو پازیٹیو کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے, تو کیا وہ صورتحال رہی, یا آپ ان کے ڈسپلن کبھی آپ کی انڈسپلنڈ یا پولیٹیکل لائف کو ڈسٹرب نہیں کیا؟ دیکھیے میری بات سنیں, جب میں نے آپٹ کیا کہ میری کون سی بیوی ہونی چاہیے, تو ڈیفینیٹلی میرے ذہن کے اندر میری فیوچر کا نقشہ تھا اور مجھے اپنی کمی اور کوتاہی کا پتہ تھا. میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل ورکر اتنا ڈسپلن اور آرگنائز ہو نہیں سکتا. اگر وہ ڈسپلن اور آرگنائز ہے تو فوج میں جائے نا, اس کا کیا ضرورت ہے کہ وہ سیاست کرے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں نے یہ آپٹ کیا تھا کہ میرے جیسے انڈسپلن آدمی کو ایک ڈسپلن عورت ہی سنبھال سکتی ہے. چلو مجھے نہیں سنبھالے گی, مجھ سے لڑتی رہے گی, مجھ سے جھگڑتی رہے گی, اپنے بچوں کو تو سنبھالے گی نا. اینڈ تھینک گاڈ میرا تجربہ کامیاب رہا ہے. ویسے جھگڑے ہوئے کبھی؟ بہت زیادہ, مجھ کئی دفعہ, ہر ایک یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میاں بیوی میں جھگڑا نہ ہو. لیکن یہ جب آپ سیاسی طور پر سوچ رہے تھے ڈاکٹر صاحب اور میڈم نے, نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوتا تو وہ منافق ہے. واہ, صحیح. میں اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آدمی, جھگڑا بھی ایک پیار کی علامت ہوتی ہے کیونکہ بعد میں منانا بھی ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے اسی گھر میں جانا ہے. یہ روٹی بھی لبنی سوال نہیں ہے ترین صاحب, جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ مناتے پھر کیسے ہیں, آپ کیسے مناتے تھے میڈم کو؟ بس گھر کے اندر جب ایک آدمی گھر میں ہوگا تو پھر وہ اپنے آپ ہی آٹومیٹکلی کوئی فلمی سین نہیں, اس قسم کے جو ہے نا, وہ آج کی فیس بک کی دنیا کے لوگ ہیں, پھول بھیج دیا, فلانا کر دیا, فلانا کر دیا. 60s کی فلموں میں ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں یہ پھول پیش ہو رہا ہوتا تھا, آج تو نہیں ہے نا. دیکھیے وہ 60s کے لوگ اور تھے نا, ہم تو کسی قسم کے اور قسم کے رومانٹک کریکٹر تھے نا, ہم تو پھول کی بجائے خون دینے والے لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ٹائی باندھنی کس نے سکھائی تھی؟ یار مجھے لگتا ہے میری مسز نے سکھائی تھی. آپ نے ایک دن بہت خوبصورت ٹائی باندھی ہوئی تھی کسی تقریب میں, تو کسی خاتون نے آپ سے پوچھا, مجھے وہ جملہ یاد ہے آپ کا کہ ڈاکٹر صاحب ٹائی بہت سونی بدی ہوئی ہے, تو اب وہ بتائیں آپ خود. یار ہمیں بھول گیا. کوئی بات ضرور ہے جو یہ سوال بتا رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہے اور وہ ترین صاحب جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں. مجھے اتنا نہیں پتا. میرے خیال میں آپ ہی بتا دیں سر. فلمی بندے کا آپ نے نام لیا تھا, محمد علی. دیکھیے نہیں, وہ اسٹارٹ وتھ تو ڈیفینیٹلی وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے. میں ان کو اپنا استاد سمجھتا تھا. میں نے ان سے جیل میں رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے. سلیقہ, گفتگو, ٹھہراؤ, لباس, ڈریس اپ. تو میرے لباس کے اندر اگر آپ میرے کلاس فیلوز کو جا کے پوچھیں گے تو 1981 میں جتنے میرے کلاس فیلو تھے مجھے کہتے یار تم محمد علی کو فالو کرتے ہو. تو میں نے کہا یار میں کسی برے آدمی کو فالو کرتا ہوں. فالو تو کیا جاتا ہے جس کو آدمی آئیڈیلائز کرتا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انڈسٹری کے اندر ایک بہترین انسان تھا, اور آج کے معاشرے میں کوئی شخص کسی دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچے اور پازیٹیو سوچے, اس سے بڑا انسان کون ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ذرا تھوڑا پالیٹکس کی طرح, آپ نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ 40 سال شاید میں کہوں تو کم غلط نہیں ہوگا, آپ نے ایسی پارٹی میں گزارے جو مزاحمت کی علامت ہے پاکستان میں. اگر ذوالفقار علی بھٹو جیل کے اندر لڑ رہے تو ڈاکٹر اسرار شاہ جیسے نوجوان جو ہے وہ سڑکوں پہ لڑ رہے تھے, بسوں کو آگ لگا رہے تھے, قلعے کاٹ رہے تھے, جیلیں میں جا رہے تھے, تشدد برداشت کر رہے تھے. آپ نے ایسی پارٹی کو چھوڑ کے ایسی پارٹی میں شمولیت کیوں اختیار کی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی تیار کرتا ہے؟ دیکھیے سجاد، یہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہے. کچھ مختصر بتا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹکرا کے آیا، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں پر ہم پولیٹیکل پارٹیز کو انڈیپینڈنٹ نہیں آنے دیں گے. کبھی انہوں نے بندوق کی نالی پولیٹیکل لوگوں کے پیچھے رکھ لی
اور کبھی بندوق کی نالی وہ آگے نکال کر لے آئے. اس ملک کی تاریخ کا المیہ ہے. لیکن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز اس اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے بغیر کبھی آزاد نہیں رہی. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کمپرومائز کیا. I'm sorry to cut you. رہی بات یہ ہے کہ ہم کیوں لڑ پڑے, ہمارا رول کیوں تھا. میں نے نہیں دیکھا کہ دنیا کی پولیٹیکل ہسٹری میں ذوالفقار علی بھٹو جس طرح سولی پر چڑھا ہے, تو جب لیڈر سولی پر اس طرح چڑھا ہو تو پھر ورکر تو پھر اس کے لیے جلتا بھی ہے اور سولی پر بھی چڑھتا ہے اور ناز بھی کرتا ہے اور سولی پر کھڑے ہو کے اس کا نعرہ بھی لگاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسی پارٹی چھوڑ دی, آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو دبئی میں یہ کہا کہ پیپلز پارٹی میں یا تم لیڈر ہو یا میں لیڈر ہوں, یہ آپ نے کہا, اور پھر بی بی نے کیا کہا آپ کو؟ بی بی دیکھیں, یہ بات تقریباً 8 سے 10 لوگوں کی موجودگی میں تھی. اس بات کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر جو بی بی کے نزدیک پیپلز پارٹی کے بہت بڑے عہدیدار تھے, بی بی نے کہا کہ اسرار شاہ, مجھے آپ کے بارے میں فیڈ بیک ہے کہ آپ وننگ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. میں نے کہا پارٹیاں وننگ اور ہوتی ہیں اور لوزر ہوتی ہیں, کینڈیڈیٹ کبھی وننگ اور لوزر نہیں ہوتا. بھائی دی آپ کو کس نے کہا ہے؟ کہتی پارٹی کے لیڈر ہیں. میں نے کہا پلیز بی بی ڈونٹ انسلٹ دی ورڈ آف لیڈر, دے آر آفس بیئرر اینڈ دیر آر ہیل آف دا ڈفرنس بٹوین دا لیڈر اینڈ آفس بیئرر. میں کہا یا آپ لیڈر ہیں یا اس کے بعد میں اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہوں, اور جن کو آپ لیڈر کہہ رہی ہیں, میں اس وقت یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا جو پولیٹکس کے فلوپین ٹیوب میں بھی نہیں تھے. بی بی نے اس بات پہ کہکا مار کے پیچھے کھوٹی ہیں, اور اس نے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کامران تھے, میرانی صاحب تھے, تو میرانی صاحب کو کہتی, میرانی صاحب مجھے اسرار سے ڈر آنے لگا ہے, اور یہ ہسٹوریکل فیکٹر ہے کہ وقت نے بتایا ہے کہ یا وہ لیڈر ہے یا میں لیڈر ہوں, یا وہ پوری شہید ہوئی ہے یا میں آدھا شہید. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو 2002 میں لے کے جا رہا ہوں. اسلام آباد میں الیکشن ہو رہے ہیں, ڈاکٹر اسرار شاہ اور کچھ اور لوگ شارٹ لسٹنگ پر ہیں. ڈاکٹر اسرار شاہ نے G7 میں ایک جلسہ کیا اور کہا کہ پارٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہے. بے نظیر بھٹو کسی کو ڈپٹی پرائم منسٹر تو بنا سکتی ہے, کارکنوں سے احترام کا سرٹیفکیٹ نہیں دلوا سکتی. کیا جن لوگوں کا یہ انداز ہو کہ کارکنوں سے احترام کا سرٹیفکیٹ نہیں دلوا سکتی, ان کارکنوں کو چھوڑ کے آپ چلے گئے؟ دیکھیے میری بات سنیں, مجھے پورے 6 سالوں میں کوئی ایک واقعہ بتا دو کہ میں نے اپنے آپ کو گڑی خدا بخش سے ڈس ایسوسیٹ کیا ہو. مجھے ایک واقعہ بتا دو کہ میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ورکروں سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہو. جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو وہ لوگ کارکنوں سے احترام کا سرٹیفکیٹ نہیں رکھ سکتے لے گئی, جب وہ ہمارے سروں پر مسلط ہوں گے تو پھر ہم ریئیکٹ کریں گے. اور ہم نے وہی کیا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں سکھایا تھا. ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لڑنا سکھایا ہے. ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مالچی پنا نہیں سکھایا. ہمیں انہوں نے پولیٹیکل ورک اپ دیا, انہوں نے ہمیں آواز دی کہ تم بولو, بات کرو. ہم نے بات کی اور ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے. جب ایسے لوگوں کو جن کو ہو سکتا ہے کہ کسی ڈگریوں کی بنیاد پر, کسی وکالت کی بنیاد پر, کسی کیسوں کی بنیاد پر آپ گورنر بھی بنا دیں, آپ وزیر بھی بنا دیں, آپ کے اگر کیس لڑتے ہیں آپ ان کو فیسیں دیں. آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پولیٹیکل پوزیشنیں دیں, آپ ان کو ہمارے سر کے اوپر لیڈر مسلط کر دیں. جب اس طرح کی سچویشن آئے گی تو آدھے وجود سے آدمی ریئیکٹ کرے گا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے کیوں ریئیکٹ کیا؟ میں نے اس لیے ریئیکٹ کیا کہ اگر میں خاموش ہوتا, میرا اپنا چھوٹا موٹا کاروبار ہے, لوگ کہتے کہ اسرار شاہ کو چوری تو دے رہا ہوگا آصف علی زرداری, اس لیے خاموش بیٹھا ہے. میں اپنی عزت اور وقار کے لیے میں نے ریئیکٹ کیا کہ نہیں,
میں آپ کے اقتدار میں آپ کے خلاف ہوں، لیکن ان لوگوں کے خلاف ہوں جن کو آپ ہمارے سروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. نہ پارٹی کے خلاف ہوں، نہ بی بی کے خلاف ہوں، نہ بھٹو کے خلاف ہوں، نہ اس کے افکار کے خلاف ہوں. بڑی اہم بات ہے. میں نے کہا سوری ٹو کٹ یو، آپ نیکسٹ ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن آپ کے ذہن میں ہوگا یقیناً اس کے بعد. تھوڑی سی سیریس ڈسکشن بھی ہو گئی ہے، میڈم بھی خاموش بیٹھی ہیں. یہاں پہ میرے خیال میں بریک بنتا ہے سجاد ترین صاحب، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے. ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ آپ جانتے ہیں عید اسپیشل میں ہم اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر اسرار شاہ اور میڈم نائلہ اسرار. اس وقت ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے بریک سے پہلے سیریس ڈسکشن ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے جب پولیٹیکل پرسنالٹی موجود ہو تو سیریس ڈسکشن بھی ہوگی. لیکن ایک ہمارے ساتھ شعبہ صحت سے تعلق بھی رکھتی ہیں میڈم، ان سے تھوڑی سی بات کر لی جائے. یہ اس فضا کی سچویشن کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ کی ظاہر ہے آپ نے لائف کے مختلف تجربات شیئر کیے ہیں. جن سیاسی نظریات کی بات ڈاکٹر اسرار شاہ کر رہے ہیں، کیا انہوں نے آپ کے نظریات پر اثر انداز ہوئے ہیں؟ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اس طرح کے سیاسی آپ کا ذہن نہیں تھا، آپ کے وہ نظریات یا افکار نہیں تھیں، مگر کیا اس کے بعد وہ پنپی ہیں؟ نہیں، ایک دیکھیں، ایک پولیٹیکل افیلیشن یا ایک پسندیدگی جو ہوتی ہے، وہ میرا خیال ہم نے جب ہوش سنبھالا تو ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا. ان کی مطلب پرسنالٹی میری ایسا تو نہیں تھا کہ میں نے انہیں کوئی ڈائریکٹ دیکھا ہو. جو ریڈیو اور ٹی وی میں جو اس وقت تھا، یا جو ان کے افکار تھے، جو ان کے طریقے تھے، تو وہ مجھے بہت ہمیں اپیل کرتے تھے. پھر اس کے بعد ضیاء الحق کے بعد یہ بی بی کی جد و جہد شروع ہو گئی. تو بی بی کو تو ایک طرح سے آئیڈیلائز کیا ہے ہم نے. بی بی میں سمجھتی ہوں کہ پوری پولیٹیکل اس خطے کی پولیٹیکل اس کا وہ ایک بیوٹی تھی. وہ ایک بہت شاندار، بہت پیاری خاتون تھی. میری ان سے خود ملاقات بھی رہی. وہ بہت خوبصورت خاتون تھی، دل سے بھی اور مطلب چہرے سے بھی وہ بہت خوبصورت خاتون تھی. تو وہ ایک نظریاتی اتنا ڈیپلی نہیں، لیکن مجھے ہمیشہ سے ان سے محبت اور ان کی طرف ایفیلیشن تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، لائٹ گفتگو نقی صاحب نے کہا ہے، تو وہ ایک دوست نے مجھے کہا کہ بھابھی جو ہیں وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پولی کلینک کی، تو یار ان کو یہ ایک چھوٹا سا کام کہنا ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار شاہ کے ذریعے نہ کہلوانا. میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار شاہ کے ذریعے جو کام ہونا ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا، آپ خود کہہ دیں تو ہو سکتا ہے ہوگا. یہ بالکل صحیح. اچھا، اس کا مطلب ہے کوئی رازدار ہے جس نے یہ سوال کیا ہے. رازدار والی اس میں کوئی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب کے ہر وقت لوگ ان کے تھرو، اب جیسے الیکشن ہوا پرانا، لیکن آج بھی میرے آفس میں جب کوئی آتا ہے تو مجھے کہتا ہے ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا. مطلب کوئی کسی بھی کام کے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا. اور جتنی ہماری کیپیسٹی، دیکھیں جو صحیح کام ہوگا یا جو کلینکل اور ہیلپ والا کام ہوگا، میں کبھی انکار کر ہی نہیں سکتی. میرا وہ میٹر وہاں گھومتا ہے جب لوگ غلط کام کرواتے ہیں یا جھوٹ بلواتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگ نا چھوٹے چھوٹے آپ سے غلط کام کروانے کے لیے آپ پہ پریشرائز کرتے ہیں. وہ یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ سائن کر دیں، جھوٹی چھٹی دے دیں، جھوٹی ٹرانسفر کر دیں. تو وہ میرے میں بھی راجپوت ہوں، تو میرا ذہن بھی وہ اتنی جلدی وہ اس میں آتا نہیں ہے. تو وہ ایک راجپوتوں نہیں، تو کیا آپ نے یہ فرض کر دیا کہ ڈاکٹر شاہ جو کام کہیں گے وہ کوئی غلط ہی ہوگا؟ غلط نہیں ہوگا، لیکن وہ لوگ اس طرح سے مطلب سٹیپ اپ کرتے ہیں نا کہ ان کے تھرو کہ شاید انکار نہ ہو یا ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب کا ہمیشہ جو بھی نام لیتا ہے، ظاہر ہے میرے لیے ڈاکٹر صاحب سے بڑی اور کون شخصیت ہے، لیکن وہ جو غلط کام کے لیے یا ان کا ہو، انہیں بھی یہ بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ میں وہ نہیں کرتی. اور ہمیشہ ہماری اس پہ ہارڈ ٹاک ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے نہ کہیں. تو اس میں ہاں، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں میں نے آپ کے معاملات میں دخل نہیں دیا تو میرے ہسپتال کے معاملات میں آپ نے بھی دخل نہیں دیا. اچھا، تو چلیں یہ ویسے اچھی بات ہے. یہ ایک بڑا وہی ڈسپلن والی بات آ جاتی ہے. ابھی آپ نے بات کی ہے، میڈم نے بات کی ہے کہ راجپوت ہیں، ان کے جینز میں بھی مزاحمت شامل ہے، اور آپ نے بھی مزاحمت کی ایک سیاست کی ہے جس کی ابھی بریک سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی. سر میرا سوال پہلے کر رہا تھا، لیکن چونکہ فلو میں آپ بات کر رہے تھے، یقینی طور پر آپ نے ریئیکٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے،
اور وہاں سے سیکھا, ان کی لیڈرشپ سے سیکھا, اور اس کے بعد آپ نے ریئیکٹ بھی کیا, اور آپ نے بڑا بلنٹلی ریئیکٹ کیا ہے. لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی, جیسے ابھی بات ترین صاحب بھی کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو نظریہ ہے وہ میرے خیال میں سب کے سامنے ہے, کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. ان کو آپ نے جوائن کیا, وہ ریئیکٹ کرنا تو یقینی طور پر اس مزاحمت کی علامت ہے, اور وہ آپ نے جو سیکھا اس کا آپ نے شو کیا, پریکٹیکلی مظاہرہ کیا. لیکن یہ جوائننگ کی اس کے پیچھے کیا تھی؟ کیا یہ بھی ریئیکشن کا حصہ ہے؟ نہیں, ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. دیکھیے, کچھ ایشوز پر عمران خان کو پلس پوائنٹ دینا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کو میں کرپشن کے خلاف ایک طاقتور آواز سمجھتا ہوں, اور یہ آواز ہر دور میں صرف اور صرف آ کے ڈکٹیٹروں نے اٹھائی ہے. ڈکٹیٹر اٹھائے تو برا, عمران اٹھائے تو ہم برا نہیں کہہ سکتے. وہ کس طرح بھی آیا, ایک ووٹ کے ذریعے آیا ہے. کہو گے مینج کر کے آیا, تو یہاں کون سی حکومت ہے جو کسی مینجمنٹ کے طریقے سے نہیں آئے گی؟ مجھے ایک حکومت بتا دو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ. باقی تو اس کے بعد جو نرسریوں میں فوج نے گملے لگائے ہیں, انہی گملیوں کو جس کی ٹوکری میں ڈالا ہے وہ اقتدار پہ آ گیا ہے. اسٹریٹ اور کلین جو ہے وہ کون ہے, اور اسی پچ کے اوپر عمران خان کھیل رہا ہے. لیکن عمران خان کے ساتھ صرف ایک کنڈیشن پر آیا تھا کہ عمران خان جو ہے اس ملک میں کرپٹ ایلیٹ کے خلاف ان کا مقابلہ کرے گا. لیکن اگر عمران خان نے کل کو یہ کہا کہ جی عدالتیں آزاد تھیں اور میرے پاس طاقت نہیں تھی, کل عمران خان نے یہ کہا کہ اسمبلیوں میں میری 2/3 میجورٹی نہیں تھی, میں آئین سازی نہیں کر سکتا تھا, تو پھر اس قوم کے لوگ جو ہے نا وہ عمران خان کو سپیئر نہیں کریں گے. کیونکہ دیکھیے, میں پہلی بات کہہ رہا ہوں کہ میں اگر اقتدار کے لیے آتا تو میں تو آصف علی زرداری کو چھوڑ کے آیا ہوں. رویوں کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, پیار کے اعتبار سے آصف زرداری کے پاؤں کی خاک کے برابر کوئی نہیں. آصف زرداری یس, جس کا ڈیو کریڈٹ ہے میں دوں گا. وہ علیحدہ بات ہے میرا کسی ایشو پہ اختلاف ہو گیا, لیکن اس اختلاف کی وجہ پر یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے کوئی پلس پوائنٹ ہے میں اس کے اوپر کہوں کہ جناب یہ تو کیونکہ مجھے نفرت ہوگی. مجھے کوئی نفرت نہیں ہے, مجھے آصف زرداری سے اختلاف نہیں تھا. مجھے اس کے گرد و نواح میں جو ہو رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, یہ جو ہے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی شہید تھی, یہ جس طرف لے جا رہے ہیں یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو دفن کر دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پنجاب کے اندر دفن کیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ کو زرداری ہاؤس کا انچارج بنایا گیا تو وہاں آنے والے ہر آدمی کو آپ نے انکار نہیں کیا, کسی کو لیٹر دیا, کسی کو فون کیا, کسی کے لوگوں کے پلاٹوں کے لیے آپ لڑتے رہے کہ فلاں کا نام ڈالیں, فلاں کو پلاٹ دیں. اب بھابھی کے لیے جب لوگ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سفارش کر دیں, تو کیسے آپ انکار کرتے ہیں ان کو؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں ایک بات بتاؤں, نہیں لوگ تو آتے ہوں گے نا. نہیں, ایک بات بتاؤں. ایک دن کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے, آصف علی زرداری بھی بیٹھے ہوئے تھے, لیٹر موڈ میں بات ہو رہی تھی, تو شیری رحمان منسٹر ہیلتھ تھی. تو شیری رحمان نے کمپلین کی زرداری صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح لیٹر لکھتے ہیں تو وہ ہم کام کر نہیں سکتے, میں نے کہا بی بی کسی سندھ کی گوٹ سے ایک شخص آیا ہے, اس آس امید سے کہ میں زرداری ہاؤس جاؤں گا اور مجھے ایک رکھا مل جائے گا اور میں زرداری ہاؤس میں بیٹھ کے اس کو قانون دکھا دوں, تو وہ مجھے گالی نہیں دے گا, وہ ان کو گالی دے گا, زرداری صاحب کو. تو قانون سکھانا ہے تو آپ سکھائیں نا, گالی کھانی ہے تو وہ آپ کھائیں, میں کیوں کھائیں, آصف علی زرداری کیوں کھائے. اس پہ زرداری صاحب نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, لکھ ہی جاؤ اور ان کو دے جاؤ, گالی ان کو پڑے مجھے نہ پڑے. دیٹس اوپن, دیٹس the ریزن. مجھے پتا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کام لے کے آتے ہیں, پہلے تو ان سے کہتا ہوں یار یہ نہیں ہونا, میری بڈھی نے نہیں مننا, وہ پولیٹیکل عورت نہیں ہے, وہ سرکاری افسر ہے, انہیں نہیں مننا, پھر بھی نہیں مانتے, تو پھر میں رسمن بھیج دیتا ہوں. کیوں کہ سیاسی شخص کسی شخص کو ناراض نہیں کر سکتا, اس کی جبلت اور انسٹنکٹ میں ہوتا ہے
لوگوں کو جفی ڈالنا, ملنا. میں اپنے جو چائے پلانے والا ہے اس کو جفی ڈال رہا ہوتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی آپ میں ایڈمنسٹریشن نہیں ہو, میں نے ٹریننگ ہی جفی کی لی ہے. جو کالجوں یونیورسٹیوں سے میں جفی ڈالنا شروع ہوا ہوں اور ووٹ تک, ہمارے انداز اور اطوار یہ بن گئے. ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ آپ عاشقانہ مزاج کے آدمی ہیں. کیا کوئی عشق بھی کیے ہیں آپ نے؟ اللہ جواب وہاں سے آیا. نہیں, تھوڑے دیکھو میری بات, بہت تھوڑے. نہیں, میری عشق کے اندر بھی لائلٹی ہے. میں بھی نہیں, ایک وقت بازدیاں سواریاں نہیں ہوندیاں, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, یہ کلچر نہیں ہے. عاشق جو ہے, میں بیسیکلی میں عاشق نہ کہیں, میں ایک رومانٹک آدمی ہوں. اگر کوئی مجھے خوبصورت لگتا ہے تو میں اس کے اندر بھی اللہ کی تعریف دیکھ رہا ہوتا ہوں. اللہ نے وہ مخلوق بنائی ہے, اگر میں اس کو دیکھوں نا, یار میری بات نہ سجاد ترین, اب ویل چیئر پر بیٹھ کر آدھے وجود سے, یار میری ٹانگیں ٹوٹی ہیں, میرا دل تو نہیں ٹوٹا. میں اپنی آنکھوں پہ پٹی لگا لوں, جو تھوڑی بہت زندگی رہ گئی ہے دیکھنے میں بھی کوئی قباحت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یونیورسٹی میں وہ کون شخص تھا جس نے آپ پہ کلاشنکوف تان لی اور آپ نے اس کو کہا کہ میں ڈاکٹر اسرار شاہ ہوں؟ ذرا وہ واقعہ بتائیں, ہمارے ناظرین کو آج ذرا پتہ چلے. انفیکٹ یہ بات ہے 1982 کی. مجھے شیخ رفیق صاحب پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے, مجھے انہوں نے بلایا کہ یار ضیاء اللہ کلیکشن کرا رہا ہے تمام یونیورسٹیوں اور کالجوں کے, اور ہمارا کوئی رول نہیں بن رہا. ہم نے چاہ رہے ہیں کہ سارے پینل کھڑے ہوں اور ہم نے جمعیت کو اپوز کرنا ہے, کیونکہ جمعیت اس وقت ضیاء اللہ کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی. تو ہم نے ایک پوسٹر ڈیزائن کرتے تھے جس میں صرف سکل اور کھوپڑیاں ہوتی تھیں, اور اس وقت انس شہید ہوا تھا اور اس پہ لکھا تھا اسلامی جمعیت طلباء کے ہاتھوں 7واں قتل. صرف ان کے سکل تھے اور اس پہ سے خون نکل رہا ہے. وہ پوسٹر جہاں جہاں جس یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر لگتے تھے وہاں سے جمعیت فارغ ہو جاتی تھی. جمعیت نے بھی تہیہ کر لیا کہ اب کے ہم نے پوسٹر لگنے نہیں دینا. ہم نے پورے لاہور میں پوسٹر لگائے تھے, جس وقت رات کے 2:30 بجے اسلامیہ کالج سول لائنز کے گیٹ کے اوپر پہنچے ہیں, تو وہ آخری ہمارا انسٹیٹیوشن تھا. ڈی آئی جی آفس کا سامنے دفتر تھا, وہاں ہم نے وہ لئی اور جو ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس وغیرہ تھے, اتنی میں دیکھا کہ ہلکی ہلکی ذرا اندھیرا تھا, تو 30-35 بندے ادھر سے آئے, 30-35 بندے ادھر سے آئے, لاٹھیاں, ہاکیاں, ڈنڈے اور کلاشن کو. دور سے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کلاشن کو والے کون ہے, اور میں گاڑی میں بیٹھ کے اسٹیئرنگ کی بجائے آگے بیٹھنے کے باہر نکل آیا کہ یار چلو پھنس گئے ہیں تو دلیری سے پھنسے نا. جس وقت میں باہر نکلا ہوں تو حافظ سلیمان کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسرار شاہ ہے. میں نے حافظ کو کہا, حافظ میں بےعزت نہ ہوا. ان کے جو جتنے باقی چماٹ تھے انہوں نے سب پہ لاٹھیاں برسائیں, ان کو بہت مارا. حافظ میرے سامنے ڈھال بن گئے, کیونکہ میں نے اور حافظ نے جیل اکٹھے کاٹی تھی. وہ جمعیت کی طرف سے قید تھا, میں اپنی طرف سے تھا, لیکن ہم جیل کے اندر کبھی کبھی کھانا اکٹھے کھاتے تھے. اور یہ اس وقت رواداری اور حیا موجود تھی کہ لوگ اپنے ساتھ بیٹھنے کے کھانے کا حیا کرتے تھے. پولیٹیکل تھاٹس اپنی جگہ. تو اتنی میں دیکھا کہ ایک چھوٹے سے قد کا بندہ اچھل اچھل کے میرے کالر کو پکڑ رہا ہے, کیونکہ میرا قد 6 فٹ تھا, اوپر سے 2 انچ کی ہیل کا فیشن تھا. وہ بندہ اچھل کر رکھ رہا, تو میں نے اس کو مارا ہاتھ, اور میں کہ حافظ اینو تنپ. اس کا نام تھا اعجاز چودھری, جو آج پی ٹی آئی کا آج کل پنجاب کا صدر ہے. وہ اس وقت لاہور کی جمعیت کا ناظم تھا. صحیح. تو دس واز اے ایونٹ. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, اپنا حافظ صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب
नज़म दा फैसला है अज तुसी साढ़े कैदी हो। फिर ये हमें ले गए अपना सिविल लाइन्स हॉस्टल में, तो कमरा नंबर 40 में जब तक इलेक्शन अगले दिन पोलिंग नहीं हो गई, तमाम कॉलेजों में इलेक्शन नहीं हो गया, इन्होंने हमें कैद रखा और तमाम जगह पर इन्होंने 40 मोटरसाइकिलें भेजी और सुबह अजानों के वक्त तक तमाम के तमाम पोस्टर उतरवा दिए। सी वर सो ऑर्गेनाइज्ड, ये कुट मारने के अंदर भी ऑर्गेनाइज थे कि यार अगर पट पे गोली चलाएंगे मारेंगे तो यहाँ केस नहीं बनेगा, सिर पे मारेंगे तो ये दफ़ा लगेगी। इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी कि कौन से जिस्म को इन्होंने ज़ख्मी करना है और कौन सी दफ़ा लगनी है। अच्छा भाभी, ये बताएं आपके कितने बच्चे हैं और बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की परवरिश में और बच्चों की तरबियत में डॉक्टर साहब ने कितना टाइम दिया है? मेरे माशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे 3 बच्चे हैं, एक बेटी है और 2 बेटे हैं। बेटी हमारी बड़ी है, डॉक्टर है मेरी बेटी, उसकी माशाल्लाह हमने शादी भी कर दी है और एक बच्ची की हम नाना नानी भी हैं माशाल्लाह। बेटे दोनों जो हैं वो अभी पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हैं। और तरबियत में तो जो ज़ाहिर है बाप का हाथ होता है, जो शफ़क़त होती है वो डॉक्टर साहब की हमेशा मौजूद रही, लेकिन एक पर्सनल डे बाय डे केयर में कोई ऐसा इनका हाथ नहीं था। लेकिन बच्चों की ज़ाहिर है मोहब्बत, उनको बाहर लेके जाना, वो मुझे भी नहीं बताते थे, अपने पापा के साथ सेट कर लेते थे कि उन्होंने कहाँ कहाँ जाना है। तो वो बच्चों के साथ हमेशा इनकी बहुत शफ़क़त और मोहब्बत रही है और हमेशा ज़ाहिर है हर अपने स्टाइल से इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है बच्चों के साथ ख्याल करते थे। बेटी को बहुत ज़्यादा, बेटी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच। दूसरी बात, सजातरीन में बैरिया वो पढ़ती थी, सुबह उसको मैंने लेके जाना, उसको लेके आना, मैं आप लेके आता था और लेके जाता था। ज़ाहिर है ये एफिलिएशन जो बेटी की है उसकी तो नो डाउट वो रही बात है। डेफिनेटली मैंने डॉक्टर से इसलिए शादी की थी कि जो एजुकेशनल कवर है वो अपने आप जो है वो पूरा हो। ठीक है, और वो हो गया इस तरीके से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। वैसे भाभी, जो शख्स अपने किसी दोस्त से, अपने किसी मिलने वाले से सख्त बिहेवियर में बात नहीं कर सकता, सख्त रवैया नहीं अपना सकता, वो यकीनन आपसे और बच्चों से भी नहीं अपना सकता होगा। नहीं, मुझे छोड़ दें बाकी। हाँ जी। अच्छा, ये तो बड़ी शिकायत है। बच्चों से तो बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों से सख्ती इस तरह नहीं कह सकते, लेकिन बच्चों से प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन अपना एक जो फासला या एक जो रिक्वायरमेंट है जो मेरा ख्याल होनी चाहिए, बाप का अदब, बाप का लिहाज जो है वो हमेशा बच्चों में रहा है, तो वो मेरा ख्याल ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। लेकिन शफ़क़त अपनी जगह है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। तो बाकी ये आप कह रहे हैं कि नहीं सख्त बोल सकते, सख्त बड़ा बोल सकते हैं डॉक्टर साहब, सिर्फ आपसे। लेकिन वो अलग मुख्तलिफ बातों में, वो कोई ऐसी, देखें मेरी आज हमारी माशाल्लाह 30 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे आज तक, मैं डॉक्टर साहब का ये बात आपको बताऊं कि कभी इन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि आपने क्या किया, आप कहाँ गई, आपने क्या खर्च किया, आप कहाँ जा रही हैं, कभी किसी बात पे मतलब वो नहीं किया। अब ये इनकी या एक शौहर की बहुत बड़ी खुद एतमादी होती है अपने घर पे या उस पे। और मेरा तो ये ख्याल है जिस चीज़ को हम लूज़ करते जा रहे हैं कि ख़वातीन को भी अपना किरदार बहुत प्यार मोहब्बत, और उस हर एक के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, 100% तो किसी के शौहर की आदत नहीं मैच करती। आपने जब शादी कर ली है तो आपके आगे अपने माँ बाप की इज़्ज़त होती है, बच्चों की रिस्पेक्ट होती है, अपनी ज़ाती इज़्ज़त भी होती है। तो इन सब चीज़ों को संभाल के, कॉम्प्रोमाइज़ करके और इकट्ठे लेके चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल अभी चूँकि आपकी तरफ टर्न आई है और बड़ी सियासी गुफ्तगू हुई है डॉक्टर साहब से भी, तो आपसे भी मेरा ये सवाल है आपके शोबे से मुतालिक। चूँकि इस वक्त ये बहस है, जब से कोरोना की वबा आई है उसके बाद से शोबे सेहत पर तवज्जो, उसके हवाले, उसके मसाइल ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। आप एक तवील अरसे से ज़ाहिर है इस शोबे से वाबस्ता हैं, कोई इम्प्रूवमेंट आपने मुल्क में देखी, और बिलखसूस जो इस वक्त सडन एक सिचुएशन पैदा हुई उसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट, या इन फ्यूचर में इसमें कोई बेहतरी की इकदाम आप देख रहे हैं इस शोबे में? फ्यूचर में तो हो सकता है, क्योंकि ये एक वबाई मर्ज जो एक पेंडेमिक है, इसके लिए कोई भी मुल्क तैयार नहीं होता। ये एक अचानक एक सेहत पे आया है, लेकिन हमारी जितनी आबादी है, जिस लिहाज से हमारी आबादी बढ़ी है, उस लिहाज से हमारी सेहत की सहूलियात ज़ाहिर है उस तरह नहीं पहुंची जैसे कि पहुंचनी चाहिए थी, या उसमें हो सकता है मुख्तलिफ उसमें कमी भी रही हो। जब भी
اوور کراؤڈیڈ ہوگا. اگر اس کمرے میں 50 لوگ بیٹھ سکتے ہیں, آپ 200 کو بٹھا دیں تو یہ کمرہ اس کے لیے ناکافی ہو جائے گا. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. آبادی کا جو ایک دم سیلاب آیا ہے, ایک طوفان ہے جو ایک دم بڑا ہے, وہ میرا خیال ہماری ضروریات کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اس وبائی امراض سے, میرا خیال کورونا سے, کووڈ-19 سے ہمیں بہت زیادہ چیزیں اگر سیکھیں ہم تو بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں. ہیلتھ سسٹم کو بہت امپروو کرنا چاہیے. اپنی پرسنل جو ہماری کمٹمنٹس ہیں یا پرسنل ترجیحات ہیں ذاتی, ان کو بدلنا چاہیے. سوشل ڈسٹنس کی بات ہے جو کہ بہت مطلب ایک امپورٹنٹ ہے. اب WHO نے بھی کہہ دیا کہ آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے. ویکسین تو ابھی دور کی بات ہے. جب مرض ہی 4 مہینے پرانا ہے تو ویکسین بھی ٹائم لے گی. لیکن باہر کے ملک بھی کولیپس ہو گئے, بڑی بڑی کنٹریز کولیپس ہو گئی اس پینڈیمک کی وجہ سے. تو ہمارا تو میرا خیال بہت اچھا رسپانس جا رہا ہے. جیسے ہماری گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اوور کیا, ہمارے ہیلتھ منسٹر نے بڑی انٹرونشنز کی. تو ہم میرا خیال بہت جو جتنے آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں سب نے اپنے پروونسز میں ایک اچھا سیٹ اپ کیا ہے. اس لحاظ سے ہم بہت ٹھیک جا رہے ہیں. لیکن اس سے ایک بہت بڑا لیسن ہمیں سادگی کی طرف, سمپلسٹی کی طرف, قناعت پسندی اور جو صفائی کی طرف بہت زیادہ ہمیں سیکھنا چاہیے. بہت کچھ سکھا کے جا رہا ہے یہ ہمیں. بہت بہتری بھی آئے گی اور سیکھا بھی بہت کچھ, لرن کیا ہم نے. وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے اور باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ وقت گزر گیا. ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو ڈاکٹر صاحب عید مبارک پیش کرتے ہیں. میڈم آپ کو عید مبارک پیش کرتے ہیں. اور میرے خیال میں سجاد ترین صاحب اب اجازت لی جائے. جی بالکل, آپ سے اجازت لی جائے. آپ نے ٹائم دیا, آپ کا بہت شکریہ. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے 30 سال بھی اسی طرح ہنسی خوشی آپ کا گزرے. شکریہ, آپ کا ہنسی شکریہ گزرے. کہ آپ نے اپنے ساتھ اور اپنے ناظرین کے ساتھ ہمیں بھی عید کی خوشی میں شامل کیا. تھینک یو. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ٹاک ایٹ 7 اسپیشل سے. فی الوقت اتنا ہی. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.